मूवी के स्टार्ट में एक 17 साल के लड़के को अपने बेडरूम में सोया हुआ दिखाया जाता है जिसका नाम डेरिन है और इसके रूम में बहुत सारे सर्टिफिकेट और अचीवमेंट्स लगी होती हैं जिनको देख के ये पता चलता है कि डेरिन एक बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। डेरिन रोज सुबह जॉगिंग करने जाता है और उसके फादर उसके हर स्टेप्स पर नज़र रखते हैं क्योंकि डेरिन के फादर चाहते हैं कि वो फिट रहने के साथ साथ अच्छे मार्क्स भी ले ताकि उसका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सके। डेरिन इसके लिए बहुत मेहनत भी करता है पर साथ साथ डेरिन का ज़्यादा इंटरेस्ट उसके फ्रेंड के साथ घूमने, म्यूज़िक सुनने और पार्टीज एंजॉय करने में होता है। डेरिन जब स्कूल जाता है तो वहाँ वो अपने 2 फ्रेंड से मिलता है और वो डेरिन को होने वाले एक कॉन्सर्ट के बारे में बताते हैं जिसपे तीनों फ्रेंड्स कॉन्सर्ट में पहुँच तो जाते हैं पर वहाँ हाउसफुल होने की वजह से उन्हें एंट्री नहीं मिलती और तीनों फ्रेंड्स सैड हुए बिल्डिंग के पीछे चले जाते हैं। जब इनकी नज़र ऊपर पड़ती है तो वहाँ इन्हें एक ब्लू हेयर्स वाली लड़की नज़र आती है जिसे देख के ये समझते हैं कि ये सिक्योरिटी में से है तो ये उस लड़की से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन्हें अंदर आने दे। अगर इसने उन्हें अंदर आने दे दिया तो वो किसी से नहीं कहेंगे कि वो इसके थ्रू आए हैं। वो लड़की कहती है कि वो इन्हें अंदर आने देगी अगर पर पर्सन इसे $50 देंगे तो वो उससे आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं कि वो पर पर्सन $20 ही देंगे। इतने में वहाँ सिक्योरिटी का एक आदमी आ जाता है जो इन सब को पकड़ लेता है और तभी इन्हें पता चल जाता है कि वो लड़की सिक्योरिटी में से नहीं है बल्कि वो भी उनकी तरह भाग के यहाँ आई है। उनके और सिक्योरिटी वाले के दरमियान फाइट होती है और इसके बाद वो उस लड़की का नाम पूछते हैं तो वो लड़की कहती है कि उसका नाम इज़ाबेल है और फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। घर पहुंचकर डेरिन के माइंड में अभी भी इज़ाबेल होती है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो उसको एफबी पे भी सर्च करने की कोशिश करता है पर वहाँ भी वो नाकाम रहता है। नेक्स्ट जब डेरिन जॉगिंग के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में एक आइसक्रीम पार्लर में उसे ब्लू हेयर्स वाली एक लड़की नज़र आती है जिसे देख के वो समझ जाता है कि ये इज़ाबेल है और उसके बाद डेरिन अपने फ्रेंड्स को कॉल करके वहाँ बुला लेता है और तीनों आइसक्रीम पार्लर में चले जाते हैं। वहाँ जाके इन्हें पता चलता है कि इज़ाबेल यहाँ पे काम करती है। डेरिन आइसक्रीम परचेज करता है और इज़ाबेल को टिप देता है। आइसक्रीम पार्लर का ये रूल होता है कि जो भी उन्हें टिप देता है वो उसके लिए एक गाना गाते हैं। डेरिन के टिप देने के बाद इज़ाबेल उसके लिए एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग गाती है जो डेरिन को बहुत पसंद आता है और वो इज़ाबेल को दोबारा टिप देता है जिस पर इज़ाबेल दोबारा उसके लिए गाना गाती है। जब थर्ड टाइम भी डेरिन उसे टिप देता है तो इज़ाबेल उसके लिए गाना गाने से मना कर देती है जिस पर डेरिन खुद ही गाने लग जाता है जिसे देख के इज़ाबेल समझ जाती है कि डेरिन शायद उसे पसंद करने लगा है। डेरिन बहुत कोशिश करता है कि इज़ाबेल को अपने साथ आउटिंग पर ले जाए पर इज़ाबेल ऐसा नहीं चाहती। फिर आखिरकार इज़ाबेल डेरिन के साथ आउटिंग पर जाने के लिए मान जाती है। वो डेरिन से कहती है कि उसे वॉक पे जाना पसंद है। फिर वो दोनों वॉक करते हुए इज़ाबेल के घर तक जाते हैं जहाँ डेरिन को पता चलता है कि इज़ाबेल के पेरेंट्स नहीं हैं और वो इस दुनिया में अकेली रहती है। फिर वो इस मुलाकात के बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस सैटरडे दोबारा मिलेंगे। डेरिन जब घर आता है तो उसके फादर उसे बताते हैं कि सैटरडे को उन्होंने एक पार्टी अटेंड करनी है जहाँ उसके फादर के कुछ फ्रेंड्स आएंगे जिन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लिंक है और वहाँ डेरिन का एडमिशन वो करवा सकते हैं। डेरिन सैटरडे पार्टी में जाने से पहले इज़ाबेल से मिलता है। बातों बातों में इज़ाबेल डेरिन से कहती है कि वो अपने फादर के प्रेशर में हर वक्त रहता है, हर टाइम स्टडी की फिक्र करता रहता है जबकि उसका इंटरेस्ट म्यूज़िक में है। इज़ाबेल कहती है कि उसे वो ही करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट है। डेरिन इज़ाबेल से पूछता है कि वो क्या करती है, उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट है तो इज़ाबेल बताती है कि वो स्कूल नहीं जाती जिस पर डेरिन को बहुत अजीब लगता है क्योंकि डेरिन की पूरी लाइफ स्टडी ही है और इज़ाबेल वो बिल्कुल भी नहीं करती। इसके बाद डेरिन अपने फादर की पार्टी में जाता है जहां वो अपने फादर के फ्रेंड्स से मिलता है और उनसे बातें करता है लेकिन डेरिन की बातों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाना चाहता है क्योंकि अब डेरिन के माइंड में यही बात होती है कि इंसान को वही करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो।
دوسری طرف ڈیرن اور ایزابیل کی فرینڈشپ بہت اچھی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے ڈیلی ملتے اور انجوائے کرتے ہیں۔ ایک دن جب ڈیرن ایزابیل کے ساتھ ہوتا ہے تو ڈیرن کے فادر انہیں دیکھ لیتے ہیں، جس پہ وہ ڈیرن پہ بہت غصہ کرتے ہیں کہ تم نے کیسی لڑکی سے فرینڈشپ کی ہے جو ہر وقت گھومتی رہتی ہے۔ پھر وہ ڈیرن سے اس کے فیوچر اور اس کی اسٹڈیز کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں، جو ڈیرن کو اچھی نہیں لگتی کیونکہ اب اس کا مائنڈ سیٹ پہلے جیسا نہیں رہا۔ ڈیرن اپنے فادر کے منع کرنے کے بعد بھی ایزابیل سے ملنے اس کے گھر جاتا ہے۔ ایزابیل کا گھر بہت انٹائڈی ہوتا ہے کیونکہ ایزابیل ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہوتی ہے، پر ڈیرن کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ ایزابیل سے ٹرو لو کرتا ہے اور وہ ایزابیل کے قریب جانے لگتا ہے، جس پہ ایزابیل اسے منع کرتی ہے اور اسے روکتی ہے کہ ڈیرن کبھی بھی اس کے قریب نہ آئے۔ ڈیرن کہتا ہے جب ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو تم مجھے پاس آنے سے کیوں روک رہی ہو، جس کے بعد ایزابیل اپنے ہیئرز کی وگ نکال دیتی ہے اور وہ ڈیرن کو بتاتی ہے کہ اسے کینسر ہے اور اس کی لائف صرف 1 سال تک ہی رہ گئی ہے۔ وہ ڈیرن سے کبھی بھی دوستی نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ اس کے قریب آنا چاہتی تھی، اور وہ خود پہ کنٹرول نہیں رکھ سکی تو وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور ڈیرن سے کہتی ہے کہ وہ اس کے قریب نہ آئے کیونکہ جب وہ چلی جائے گی تو پھر اس کا کیا ہوگا، جس پہ ڈیرن اسے یہ ٹرسٹ دلاتا ہے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ ہر کوشش کرے گا اسے خوش رکھنے کی اور اس کو ٹھیک کرنے کی، جس پہ ایزابیل ڈیرن کو اپنے گھر سے نکال دیتی ہے۔ ڈیرن ایک بار پھر ایزابیل کے گھر جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، جس پہ ایزابیل کہتی ہے کہ اس کے پاس صرف 1 سال ہے، جس پہ ڈیرن کہتا ہے کہ وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہے گا اور اسے خوش رکھنے کی ہر کوشش کرے گا، بے شک اس کے پاس 1 سال ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کا ہر ایک دن خوشگوار بنائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ڈیرن کے مائنڈ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے فادر کے کچھ گولز ہیں جنہیں اس نے پورا کرنا ہے، جن کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ یہ ڈیسائیڈ کرنے لگتا ہے کہ اسے اپنا ہر دن کیسے اسپینڈ کرنا ہے اور کیسے ایزابیل کو خوش رکھنا ہے۔ وہ ہر دن کا ایک گول سیٹ کرتے ہیں۔ وہ دونوں پورا دن ہنستے، گھومتے، پرینک کرتے ہوئے گزارتے ہیں، جو ایزابیل کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک دن بورڈ پہ ڈیرن ایزابیل کو پرپوز کرتا ہے، جس پہ ایزابیل اس کو سیریس نہیں لیتی اور وہ ڈیرن کو اپنے ساتھ ایک فرینڈ کے پاس لے جاتی ہے جس کا ایک میوزک اسٹوڈیو ہوتا ہے۔ وہ اپنے فرینڈ کو بتاتی ہے کہ ڈیرن بہت اچھا گاتا ہے اور وہ ریپ بھی کرتا ہے، جس پہ جب ڈیرن کو گانے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ نروس ہونے کی وجہ سے بہت خراب گانا گاتا ہے، جس پہ ایزابیل اسے غصے ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ ہمیشہ اچھا گاتا ہے، آج اس نے ایسا کیوں کیا، اور وہ وہاں سے جانے لگتی ہے۔ اتنے میں ڈیرن ایک اور ریپ گاتا ہے جو اس کا اپنا ریپ ہوتا ہے، جو میوزک آنر ایزابیل کو بہت پسند آتا ہے اور وہ دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر نیکسٹ ڈے ڈیرن کے فادر کو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایزابیل کے کلوز ہو گیا ہے تو وہ ایزابیل کو اپنے گھر انوائٹ کرتے ہیں، جس پہ ایزابیل اپنے کیئر ٹیکر کے ساتھ ڈیرن کے گھر آتی ہے اور اس کے کیئر ٹیکر نے بہت میک اپ کیا ہوتا ہے جو ڈیرن کے فادر کو بالکل بھی پسند نہیں آتا، اور جب وہ ایزابیل سے اس کی اسٹڈیز کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اسکول نہیں جاتی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے بیٹے سے دور رہے اور انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں۔ وہیں ڈیرن کو ہارورڈ یونیورسٹی سے لیٹر آتا ہے کہ اس کا سلیکشن نہیں ہوا اور وہ ویٹنگ میں ہے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ وہاں سے چلا جاتا ہے تو ڈیرن اس کی جگہ ایڈمیشن لے سکتا ہے۔ جب ڈیرن کے فادر کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ ڈیرن کو اپنے ساتھ اسی فرینڈ کے پاس لے جاتے ہیں جس کے ہارورڈ یونیورسٹی میں لنکس ہوتے ہیں۔ وہاں جا کے ڈیرن بتاتا ہے کہ اسے ہارورڈ یونیورسٹی جانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ریپر بننا چاہتا ہے، اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گھر آ کے ڈیرن کے فادر اس پہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، جس پہ ڈیرن ان سے کہتا ہے کہ وہ اپنی وشز کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ڈیرن ایزابیل سے ملتا ہے اور یہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں گے اور وہ دونوں اس جرنی کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ وہاں جا کے ڈیرن کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا کانسرٹ ہے جہاں اس کا فیورٹ ریپر بھی آنے والا ہے۔ ایکچولی یہ سب ایزابیل کا پلان ہوتا ہے۔
کیونکہ وہ اس کنسرٹ میں ڈیرن کو لے کے جا کے اس ریپر سے ملوانا چاہتی ہے تاکہ ڈیرن اسے اپنی سی ڈی دے دے جو انہوں نے ایزابیل کے فرینڈ کے اسٹوڈیو میں ریکارڈ کی تھی۔ ڈیرن جب اس ریپر سے ملتا ہے تو ایکسائٹمنٹ میں اسے سی ڈی دینا بھول جاتا ہے۔ اس بات پہ ایزابیل اس سے بہت ناراض ہوتی ہے اور ڈیرن اسے منا لیتا ہے۔ پھر ڈیرن کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ اس کی موم بھی رہتی ہیں۔ ایزابیل وہاں نہیں جانا چاہتی اور ڈیرن کے ضد کرنے پہ وہ اپنی موم سے ملنے چلی جاتی ہے۔ تبھی اس کی موم کے پیچھے ایک بچی آتی ہے جو ایزابیل کی موم کو موم کہہ کے بلاتی ہے، جس پہ ایزابیل کی مدر بتاتی ہیں کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ یہاں سے چلی جائے کیونکہ اب ان کی فیملی الگ ہے۔ ایزابیل گاڑی میں ڈیرن پہ بہت غصہ کرتی ہے اور اس سے لڑتی ہے کہ پہلے اس نے اس ریپر کو سی ڈی نہیں دی اور اب اس کی موم کے پاس بھیج دیا۔ لڑتے لڑتے ایزابیل کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور اس کے منہ سے بلڈ نکلنے لگتا ہے۔ پھر ڈیرن اسے اس کے گھر لے آتا ہے اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ تبھی ایزابیل کی مدر وہاں آ جاتی ہیں اور وہ ایزابیل سے سوری کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں ڈر گئی تھی اسی لیے میں نے تمہیں جانے کو کہہ دیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے اب دوسری شادی کر لی ہے اور ان کی فیملی الگ ہے۔ اور جب ایزابیل انہیں اپنے کینسر کے بارے میں بتاتی ہے تو وہ ایزابیل کو ہگ کر لیتی ہیں اور وہ دونوں بہت روتے ہیں۔ اتنے میں ڈیرن کی موم وہاں آ جاتی ہیں اور وہ سب مل کے ایزابیل کا خیال رکھنے لگتے ہیں۔ پھر ایک بار ایزابیل کے منہ سے بلڈ نکلنے لگتا ہے اور وہ اسے ہاسپٹل لے جاتے ہیں جہاں انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ایزابیل کے کینسر کی لاسٹ سٹیج ہے اور اب اس کے پاس کچھ ہی ویکس باقی ہیں۔ یہ سب سن کے ڈیرن بہت زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے، لیکن اب وہ ایزابیل کے لیے کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے جو ہمیشہ سے اس کے لیے ایک میموری بن جائے۔ پھر وہ ایزابیل کے اسی فرینڈ کے اسٹوڈیو میں جاتا ہے جہاں اس نے اپنا گانا ریکارڈ کروایا تھا اور وہ ایزابیل کے لیے ایک اور گانا ریکارڈ کرواتا ہے جس کا نام ہوتا ہے لائف ان اے ایئر۔ اسے ایزابیل کے لیے کچھ ایسا کرنا تھا جو ہمیشہ ایزابیل کو یاد رہ جائے اور یہ گانا ڈیرن نے ایزابیل کے لیے ہی لکھا تھا۔ پھر وہ اس سی ڈی کو لے کر ایزابیل کے پاس جاتا ہے جسے سن کے ایزابیل بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے۔ پھر ڈیرن کے فادر کو اس کی وہ سی ڈی ملتی ہے جو اس نے پہلے ریکارڈ کروائی تھی، جسے وہ سننے لگتے ہیں اور بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ ان کے بیٹے کے پاس اتنا اچھا ٹیلنٹ ہے۔ نیکسٹ ڈے ڈیرن کے فرینڈ اسے دولہے کا ڈریس پہنا کے تیار کرتے ہیں اور ڈیرن کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اسے اسٹیج پر لے جایا جاتا ہے۔ دوسری طرف دلہن کی ڈریس میں ایزابیل آتی ہے کیونکہ ڈیرن ہمیشہ سے اسے شادی کرنا چاہتا تھا اور ایزابیل ہمیشہ منع کر دیتی تھی، پر ڈیرن کا گانا سننے کے بعد ایزابیل مان جاتی ہے اور دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ یہ دونوں پوری رات ایک دوسرے کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں۔ اگلی صبح ایزابیل کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کی آخری سانس لیتی ہے اور ڈیرن کو چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے۔ ایزابیل کی ڈیتھ سے ڈیرن بہت زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے۔ تبھی اس کے فادر وہاں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی فیلنگز کو سمجھ گئے ہیں اور وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اور وہ اسے کبھی بھی نہیں روکیں گے۔ اس کے بعد ڈیرن گاڑی میں بیٹھ کر نیو یارک نکل جاتا ہے تاکہ میوزک انڈسٹری میں اپنا کیریئر بنا سکے۔ راستے میں وہ ریڈیو پلے کرتا ہے جس میں آر جے کہتا ہے کہ میں ایک گانا پلے کرنے والا ہوں جو ایک لڑکی کی ریکویسٹ پہ ہے، اور جب گانا پلے ہوتا ہے تو یہ وہی سانگ ہوتا ہے جو ڈیرن نے ایزابیل کے لیے ریکارڈ کروایا تھا۔ ایزابیل نے مرنے سے پہلے ریڈیو پہ اس گانے کی ریکویسٹ کی تھی۔ سانگ شروع ہونے سے پہلے ایزابیل کی آواز آتی ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ انسان کو اس کے سارے ریگریٹس کا احساس تبھی ہوتا ہے جب وہ اپنی لائف کے آخری سٹیپ پہ ہوتا ہے، اس لیے ہر انسان کو اپنی لائف کو اچھے سے انجوائے کرنا چاہیے، جو اس کا دل کہتا ہے وہی کرنا چاہیے، اپنے ہر ایک پل کو اچھے سے انجوائے کرنا چاہیے تاکہ اپنی لائف کے لاسٹ سٹیپ پہ کوئی ریگریٹ نہ ہو۔ اور اس کے بعد وہ سانگ پلے ہوتا ہے جسے سن کے ڈیرن کے فیس پہ اسمائل آ جاتی ہے۔ بے شک ایزابیل ڈیرن کے ساتھ نہیں تھی، مگر ڈیرن کو یہ سکھا گئی تھی کہ پیار کیا ہوتا ہے، لائف کیا ہوتی ہے، لائف کا مطلب کیا ہوتا ہے۔
ڈیرن کو اپنی لائف کیسے جینی چاہیے اور اپنے ڈریمز کو کیسے پورا کرنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے پاس جینے کے لیے صرف ایک ہی لائف ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ مووی اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔